मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में कई अहम मिशन मुकम्मल करने के बाद भारतीय इंटेलिजेंस की हिरासत में हूँ। तफ्तीश के दौरान मुझ पर तशद्दुद का आगाज़ हो चुका है। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुर्ख बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताख़ीर मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। स्टूल पिजन ये दुश्मन के राज उगलवाने के लिए एक हथकंडा होता है कि अपना ही एक आदमी सेल में असल मुल्जिम के साथ बंद कर दिया जाता है। उसके जिस्म और कपड़ों पर तशद्दुद के अलामात बनाई जाती हैं और सेल के करीब ही उसे ले जाकर मसनूई तशद्दुद भी किया जाता है। वो आदमी ऐसी दर्दनाक चीखें मारता है कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। इसके दो मकासद होते हैं। अव्वल ये कि असल मुल्जिम स्टूल पिजन पर होने वाले तशद्दुद और उसकी हालत को देखकर घबरा जाए, उसके आसाब टूट जाएं, उसकी कुव्वत इरादी और मुदाफ़ियत की ताकत ख़त्म हो जाए और वो अपने मुताल्लिक सब कुछ बता दे। दूसरा ये कि स्टूल पिजन को अपनी ही तरह मुसीबत में गिरफ्तार समझकर उसे अपना राजदार बना ले और अपनी असलियत बता दे। बाज़ औक़ात असल मुल्जिम का एतमाद हासिल करके ये शख्स अपनी रिहाई का मुजदा सुनाता है और असल मुल्जिम को कहता है कि अपने कॉन्टैक्ट्स तक अगर कोई पैगाम पहुंचाना हो तो वो ये खिदमत सर अंजाम देने को तैयार है। तरबियत के दौरान हमें स्टूल पिजन के मुताल्लिक न सिर्फ ब्रीफ किया गया था बल्कि रावलपिंडी में एक मसनूई मुकाबला भी करवाया गया था। पुलिस स्टेशन की हवालात में मुझे और मेरे साथी को एक रात के लिए बंद कर दिया गया, जहाँ पहले से ही एक स्टूल पिजन मौजूद था जिसने रात भर हमें कुरेदने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ब्रीफिंग के बाद चूंकि ये ताज़ा वाक़या था इसलिए हम दोनों ने स्टूल पिजन को पहचान लिया। अब इस अचानक मुसीबत और बेचारगी की हालत में स्टूल पिजन की भरपूर अदाकारी की वजह से मैं इसे फौरी तौर पर तो ना पहचान सका, लेकिन उसकी दाढ़ी, नाखूनों और लाहौर के रंग महल के मुताल्लिक उसकी मालूमात ने उसका भांडा फोड़ दिया। उसे भी गालिबन रंग महल के मुताल्लिक अपनी दी हुई मालूमात पर खुद शक हो गया था। उसने इसी में आफियत समझी कि अब सोने का बहाना बनाकर मेरे सवालात से बच जाए। रात को पहले मुझे सेल से ले जाया गया। तफ्तीशी टीम भी गालिबन अपने बार बार दोहराए हुए सवालात और मेरे मुसलसल एक ही जवाब से उकता चुकी थी, इसलिए इस बार इन्होंने अपने सवाल जवाब का सिलसिला मुख्तसर रखा। टीम के इंचार्ज ने मुझे रुखसत करने से पहले कहा कि तुमने अपने मुताल्लिक हमें जो कुछ बताया है हमें उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। हम अब तुम्हारे उस वादे पर कि 20 जून को तुम पाकिस्तानी एजेंट को पकड़वा दोगे, तुम्हारी इस तारीख का इंतजार करेंगे। अगर उस रोज भी तुम नाकाम हुए तो हम तुम्हें दूसरी टीम के हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगे और हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि दूसरी टीम का तुम्हारे साथ रवैया इंतहाई सख्त होगा जिसका तुम्हें जर्रा भी अंदाजा नहीं। इसलिए अब भी वक्त है, हमें सब कुछ सच सच बता दो और खुद को तशद्दुद से बचा लो। हर इंसान की तशद्दुद बर्दाश्त करने की एक हद होती है और जब उसे उस हद से आगे ले जाया जाता है तो वो सब कुछ बता देता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे मेजर एहसन शहीद याद आ गया। तशद्दुद की कौन सी हद थी जिससे वो न गुजरा था, लेकिन उसने जबान न खोली। तफ्तीशी टीम ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। जब तक एक टीम जबान खुलवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम न हो जाए, मुल्जिम को दूसरी टीम के हवाले नहीं किया जाता। मुल्जिम की जबान खुलवाने से ही किसी तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी को परखा जाता है और कामयाबी की सूरत में सारा क्रेडिट उस टीम को ही मिलता है। 20 जून को मेरे ताउन के वादे से मौजूदा टीम को मुझे अपनी तहवील में रखने का जवाज मिल गया था। इस तारीख को अगर वो नाकाम हो जाते तो मुझे यकीनन किसी दूसरी टीम के सुपुर्द कर दिया जाता जिसके जबान खुलवाने के अपने हरबे होते। मैंने टीम के इंचार्ज को मुखातिब करते हुए कहा कि सर मैं अपने अदम ताउन का अंजाम बखूबी जानता हूँ। मेरे सेल में एक जवान कैदी है जिसकी हालत देखकर और रात को तफ्तीशी टीम की तफ्तीश के दौरान उसकी चीखों से मुझे बखूबी अंदाजा हो चुका है कि मेरे अदम ताउन की सूरत में मेरा क्या हशर होगा। मैंने आपसे 20 जून और अगर एजेंट उस रोज ना आया तो 22 जून को उसे पकड़वाने का वादा किया है। अगर 22 जून को भी मैं नाकाम रहा तो आप बेशक मेरा जो हशर करें, मुझे आपसे कोई गिला ना होगा, बल्कि मैं उसे अपने मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लूंगा। टीम के इंचार्ज ने अपने रवैये में लचक पैदा करते हुए कहा, पाकिस्तान से आने वाली डाक में भारतीय करेंसी भी भेजी गई थी
تمہارے کہنے کے مطابق 20 جون کو 8 بجے تمہارے کپڑے، گھڑی اور سبز رومال تمہیں مل جائے گا۔ روانگی کے وقت 5000 روپے بھی تمہیں ایجنٹ کو دینے کے لیے دیے جائیں گے۔ تم بظاہر ہماری حراست میں نہیں ہوگے، لیکن سویلین لباس میں ہمارے درجنوں جوان تمہیں چاروں طرف سے گھیرے رکھے ہوں گے، اس لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کا سوچنا بھی نہیں۔ تم نے اگر یہ حماقت کی تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم اپنے لیے موت مانگو گے لیکن تمہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ ہم تمہیں سبزی منڈی اسٹیشن پر لے جا کر کوئی رسک نہیں لے رہے، وہاں پر تم آزاد ہونے کے باوجود بالکل اسی طرح ہماری حراست میں ہوگے جیسے اس کمرے میں ہو۔ اگر آزمانا چاہتے ہو تو سامنے دروازہ کھلا ہے، وہاں سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کر لو۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ تو اپنی کرسی سے اٹھے گا اور نہ ہی گارڈز کو پکارے گا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی تمہارا جو حشر ہوگا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اس حماقت کی کلیتاً ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد ٹیم نے مجھے سیل میں واپس بھیج دیا۔ مجھے سیل میں لایا گیا تو اسٹول پجن وہاں نہیں تھا۔ صبح کے وقت اسے واپس لایا گیا۔ اس بار پھر اس کے کپڑے خون میں لتھڑے ہوئے تھے اور وہ کراہ رہا تھا۔ مجھے چونکہ اس کی اصلیت کا یقین ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ میں نے سوچا کہ میرے ساتھ جو ہونا ہے اسے تو میں روک نہیں سکتا، اس دوران اس ڈرامے کا ہی لطف اٹھایا جائے۔ در حقیقت میں نے فرار کا جو منصوبہ بنایا تھا، میں اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ فرار میں ناکامی اور تشدد کے متعلق میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ زبان تو میں نے کسی حالت میں بھی نہیں کھولنی تھی۔ میرا جو حشر ہونا تھا اسے سوچ کر بار بار مرنے سے کیا فائدہ تھا؟ زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی؟ مجھے بھی اپنی زندگی عزیز تھی، اپنے گھر والوں سے بھی بڑی محبت تھی، لیکن بارڈر کراس کرتے ہی میں نے اپنی ان کمزوریوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یقیناً یہی حالت میرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ ہم نے بھارت میں قیام کے دوران سینکڑوں گھنٹے اکٹھے گزارے تھے، لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس تمام عرصے میں کبھی ایک بار بھی کسی نے اپنے اہل خانہ کا نہ تو ذکر کیا اور نہ ہی انہیں یاد کیا تھا۔ زندگی سے پیار کیا ہوتا ہے اسے ہم بھول چکے تھے۔ خطرناک سے خطرناک مشن پر جانے کے لیے قدم پیچھے کرنا تو دور کی بات ہے، سب نے بڑھ چڑھ کر اس مشن پر جانے کی ضد اور خود کو مشن کے لیے موزوں ترین قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پانچوں، جن میں صرف میں سویلین تھا اور میرے چاروں ساتھی سروسز کے باقاعدہ ملازم تھے، ہم سب نے خود کو بھارت جانے اور خطرناک مشن سر انجام دینے کے لیے والنٹیئر کیا تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی زبردستی بھارت نہیں بھیجا گیا تھا، اور ہم سب اس دشمن ملک میں تنگ نظر ظالموں کے ہاتھوں گرفتاری کی صورت میں اپنے ساتھ ہونے والے بدترین تشدد سے بھی واقف تھے۔ سائنائڈ کی داڑیں لگوا کر ہم نے موت کو گلے لگانے کے ذریعے کو بخوشی قبول کیا تھا۔ یقین جانیے کہ میں موت سے ہرگز خوفزدہ نہ تھا۔ زہر بھری داڑھ نکلنے کے بعد میں نے ذہنی طور پر خود کو بدترین تشدد کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب یہ جو 22 جون تک کی مہلت تھی، میں اسے پوری طور پر انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ سیل میں مجھے یہ اسٹول پجن ہی میسر تھا، چنانچہ میں نے اسی کے ساتھ اپنے باقی ماندہ وقت کو خوشگوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی اسے نہ اٹھایا اور نہ ہی اس کے چہرے سے خون وغیرہ صاف کیا۔ جب سورج غروب ہونے تک میری طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو وہ خود ہی کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ دوپہر کے کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے جب گارڈز آئے تو میں نے اس کے لیے بھیجا گیا کھانا بھی واپس کر دیا اور گارڈز کو کہا کہ یہ تو بے ہوش ہے، اس لیے اس کا کھانا واپس لے جائیں۔ اس اسٹول پجن یعنی بیمار کبوتر نے مجھ سے کھانے کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ تم اس وقت بے ہوش تھے، سارا دن کھانے پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے تمہارا کھانا واپس بھیج دیا۔ وہ جوان تھا اور جوانی میں نسبتاً بھوک زیادہ لگتی ہے۔ صبح کا ناشتہ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے اور اسے کراہیں بھرنے اور ہائے وائے کرنے کی مسلسل ایکٹنگ بھی کرنی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو جو ڈیوٹی سونپی گئی تھی وہ یہ کہ مجھ سے ہمدردی کے پردے میں کچھ راز اگلوا لے۔ اپنے کراہنے اور 2 روز مجھ سے چہرے پر جمے خون کو صاف کروانے کے سوا اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ خاصا بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود ہی اٹھ کر باتھ روم میں گیا اور خود ہی چہرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ میں سگریٹ سلگائے بستر پر نیم دراز کبھی کبھی اسے دیکھ لیتا۔ میری خاموشی اب اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ مجھے مخاطب کر کے بولا، صاحب آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کس بات کے متعلق؟ کہنے لگا ان ظالموں کے ہاتھوں ظلم سے بچنے کے بارے میں۔ میں نے کہا یہاں تم اپنی فکر کرو اور اپنے بچاؤ کے متعلق سوچو۔
میرے اوپر ہونے والے ظلم کی فکر میں کیوں گھلے جاتے ہو؟ کہنے لگا میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ میری حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں، کس بری طرح مجھے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، آپ تو بچ جائیں ان کے ظلم سے۔ میں نے پوچھا کیسے بچ جاؤں؟ انہیں صاف صاف بتا دیں۔ تم کیوں نہیں صاف صاف بتا کر ان کے ظلم سے بچ جاتے؟ میں نے جواباً سوال کیا۔ کہنے لگا میں نے انہیں سب کچھ بالکل سچ بتا دیا ہے اور مزید بتانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی انہیں سب سچ بتا دیا ہے اور پاس بھی انہیں بتانے کے لیے مزید کچھ نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ جب تم نے سب کچھ بتا دیا ہے پھر بھی ہر روز وہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً انہیں تمہارے متعلق یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ تم کچھ چھپا رہے ہو اور اسے ہی اگلوانے کے لیے وہ تم پر تشدد کرتے ہیں۔ تم اپنے بچنے کی تدبیر کرو، میرا اللہ مالک ہے، میری فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں موند لی۔ گرمی سے برا حال ہو رہا تھا، پنکھے کی ہوا اتنی گرم تھی کہ لو بھی اس کے سامنے ماند تھی۔ نل کا پانی اتنا گرم تھا کہ پانی میں انڈا ڈال دیں تو یقیناً ابل جائے۔ طبیعت پہلے سے ہی بیزار ہو رہی تھی، اس پر یہ سٹول پجن اور اس کے سوالات۔ وہ مجھے سچ بولنے کی نصیحتیں کرنے لگا لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ خاموش نہ ہوا تو میں نے تنگ آ کر کہا کہ دیکھو یا تو خاموش ہو جاؤ اور اگر بولنا چاہتے ہو تو مجھے رنگ محل کی حویلی کے متعلق بتاؤ۔ میں تو کبھی کبھار اس طرف جاتا تھا لیکن تم تو وہاں کے رہنے والے ہو، ہاتھیوں کو گنے بھی کھلاتے رہے ہو، تمہاری معلومات بہت زیادہ ہوں گی، مجھے اس حویلی کے متعلق بتاؤ۔ اب تو جناب اسے ایسی چپ لگی کہ رات کا کھانا بھی اس نے خاموشی سے کھایا۔ نصف شب کے قریب گارڈز اسے لے گئے اور صبح اسے خون میں لتھڑا چھوڑ گئے۔ رات کو اس کی چیخوں اور آہ و بکا کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھے 20 جون بلکہ 22 جون تک کی مہلت مل چکی تھی، لہٰذا میں ان تاریخوں تک تفتیشی ٹیم کے سوالات سے بھی بچ گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب گرمی کی شدت میں کچھ کمی ہوئی تو میں سو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا کہ پے در پے 3 خوفناک دھماکے ہوئے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے اندازے کے مطابق تینوں دھماکے میرے سیل سے قریب 100 میٹر دور، چار دیواری کے باعث باہر تو میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دھماکوں کے 3-4 منٹ بعد سیٹیاں بجنے اور بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ اونچی آواز میں احکام دیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جیپوں کے ایک طرف جانے کی آواز آئی اور ان کے بعد ایمبولینس اپنے مخصوص ہوٹر بجاتی گزر گئی۔ ہر طرف ایک شور مچا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز سے لگ رہا تھا کہ یہ بمبوں کے دھماکے ہیں اور ایمبولینسوں کی آواز اندازہ ہوتا تھا کہ جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ بیمار کبوتر بھی حیران و پریشان تھا۔ سارا دن اسی شور شرابے میں گزر گیا۔ ہمیں صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی نہ دیا گیا۔ رات کا کھانا لانے والوں کے ساتھ 2 مسلح فوجی بھی تھے جنہوں نے سیل کا دروازہ کھلے ہی ہماری طرف بندوقیں تان لی۔ میں تو خاموش رہا لیکن بیمار کبوتر نے کھانا لانے والوں سے پوچھا کہ صبح کس چیز کے دھماکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو 10-11 بجے گارڈز آ پہنچے۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے پہلی والی سنگل بیڈ سیل میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد بیمار کبوتر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سرخ بٹن کو دبائیے یا بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔